अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। नारे, शोर, एहतजाज और हुल्लड़बाजी में पाकिस्तान को एक और वज़ीर आज़म मिल गया है। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर 201 अरकान ने अपने एतमाद का इजहार कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उमर अयूब को सिर्फ 92 वोट ही मिल सके। जमीयत उलमा इस्लाम ने इजलास का बॉयकॉट किया। अख्तर मेंगल ने किसी को भी वोट नहीं दिया और हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक इत्तेहादी मुस्लिम लीग ज़िया के एजाजुल हक ने अपना वोट उमर अयूब को नहीं बल्कि शहबाज शरीफ को दिया है। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पहले खिताब में रियासत को दरपेश मसाइल गिनवाए, हुकूमत के सामने मौजूदा चैलेंजेस का जिक्र किया, मुल्क पर चढ़े कर्जों का याद दिलाया, लेकिन उम्मीद का दिया नहीं जलाया, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखाया, मसाइल से निजात का प्लान नहीं दिया, बल्कि वो तो यहाँ तक डरा गए कि आज जो इजलास हो रहा है वो भी कर्ज के पैसों पर ही हो रहा है और मुंतखब अराकीन अगले 5 साल तक जो तनख्वाहें और मराद वसूल करेंगे ये कर्ज के पैसों से ही दी जाएंगी। 80,000 बिलियन रुपीस कि हम बैरूनी, अंदरूनी और प्राइवेट कर्जे ले चुके हैं। सूद की अदायगी 8,000 अरब है। 700 अरब रुपए का खसारा डे वन से हो तो फिर तरक्याती मंसूबों का पैसा कहां से आएगा? कौन किसी मजीद इंतखाबी नतीजे की जरूरत नहीं। अवाम को अब सिर्फ नतीजा चाहिए, नतीजा, उनकी हिम्मत और बर्दाश्त का नतीजा और हमारे अज़म, कोशिशों, कुर्बानी और इसार का नतीजा। हमने ऑफिस में बैठकर उन्हें मिसाक़ मईशत की पेशकश की और अब हुकूमत में उन्हें मिसाक़ मफाहमत की दोबारा पेश कर रहा हूँ। 9 मई को उन इदारों पर हमले किए गए, क्या ये बात काबिले माफ़ी है? ये फैसला इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने करना है, इंसाफ और कानून ने करना है। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में अपोजिशन की जानिब मफाहमत का हाथ तो बढ़ाया था। तकरीर ख़त्म होते ही ऐवान से चले गए। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब भी इल्ज़ामात की फहरिस्त ही दोहराते रहे। मुल्क को आगे कैसे लेकर चल सकते हैं, मईशत बेहतर कैसे हो सकती है, दरमियानी रास्ता कैसे, इस पर कोई बात नहीं की। ये PDM 2 जो आपकी ये नई चोर मार्का 2 हुकूमत बनने जा रही है, ये यहाँ पे इनके चेहरे दिखा रहे हैं कि कोई खुश नहीं है, इनको पता है चोरी हुई है, इन्होंने डकैती मारी है। तोशा खाना केस पे या सेंटेंस होता है और जेल जाना पड़ता है, फिर वो लीडरशिप यहाँ की जानी चाहिए। हमारे 10,000 लोग अरेस्ट किए। नवंबर 2022 में अचानक उनको पता लगता है कि जी साइफर गायब हो गया। और भाई उसका जिम्मेदार कौन है? वो अफसरान, वो ब्यूरोक्रेट्स, उनसे पूछे। इमरान खान का इसमें क्या? तो बिलावल भुट्टो साहब के नाना साहब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने हेनरी किसिंजर के बारे में एक कागज लहराया था और कहा था कि ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो फिर वो क्या था? एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो 9 मार्च को तलब किया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने जब गुफ्तगू की तो कहा कि वो तो किसी को वोट नहीं देंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को वोट देना चाहते हैं, लेकिन पार्टी पॉलिसी की वजह से सदारती इलेक्शन में किसी को वोट नहीं देंगे। मौलाना ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि सिंध और बलूचिस्तान में इलेक्शन खरीदा गया है, जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हैं। इन तमाम अहम इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम मेहमानों में आज मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और सेनेटर वलीद इकबाल साहब तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करेंगे। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। ज़रा सर आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। कुंडी साहब, वज़ीर आज़म साहब ने आज जो अपनी पहली तकरीर की उसमें मुल्क के मसाइल भी गिनवा दिए, कर्ज़ों के बारे में भी बता दिया, जो अभी 5 साल तक मराहतें मिलेंगी, तनख्वाहें मिलेंगी, वो सारी की सारी कर्जों से मिलेंगी, लेकिन आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बताया उन्होंने। मफाहमत की बात तो की, लेकिन कैसे होगी इसका कोई अमल दरामद या इसका कोई उन्होंने कोई प्लान नहीं दिया है। कैसा लगा आपको उनका पहला खिताब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इलेक्ट हो चुके हैं। कल उन्होंने ओथ टेकिंग उनकी है। उन्होंने नॉर्मली जो एक रिवायत रही है कि पहले दिन जो है वो इलेक्ट होने के बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो लीडर ऑफ द हाउस स्पीच करते हैं, उन्होंने बताया कि मसाइल क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, वे फॉरवर्ड डेफिनेटली जब वो अपनी ऑफिस संभालेंगे तो वे फॉरवर्ड भी इसके लिए निकालना पड़ेगा। मसाइल बता दिए, बीमारी बताई गई बीमारी है, लेकिन उसकी तशखीस जो डॉक्टर दवा करते हैं तो वो भी आगे चल के जो है वो करना पड़ेगा।
لیکن بہتر یہ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہو چکی ہے، چاہے وہ ٹھیک ہے غلط ہے ڈیبیٹیبل ہے کہ جی الیکشن میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، ہمیں بھی اعتراضات ہیں، باقی جماعتوں کو بھی اعتراضات ہیں، لیکن ہم نے اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اگر ہم نے 5 سال یہی کرنا ہے کہ میں نے آج کریں احتجاج اپوزیشن والے، کل اگر ان کی باری آئے گی خدا نخواستہ وہ کہیں نہ کہیں آ گئے تو پھر اس وقت کی اپوزیشن بھی یہ کام کرے گی، تو ہم نے کیا صرف احتجاج ہی کرنا ہے؟ اور احتجاج سے حکومت کو ایک فائدہ یہ ہے کہ شور شرابے میں جتنے بھی بل آئیں گے، جتنے بھی قانون سازی ہوگی، وہ تو اسپیکر یس یس کرتا رہے گا اور یہ اپنے نعرے مارتے رہیں گے، پھر بعد میں بولیں گے آپ کے پروگرام میں رات کو بیٹھیں گے بولیں گے یہ تو بہت غلط ہو گیا ہے، جو انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہوگا، یہ تو صرف نعرہ بازی کے لیے ان کو لوگوں نے، چلو اگر ان کو ووٹ ملے بھی ہیں تو اس لیے ملے گا آپ نعرے بازی وہاں پر کریں۔ ہاں آپ کو اعتراضات ہے کہ الیکشن میں یہ چیزیں غلط ہوئی ہیں، آئیں ہم الیکٹورل ریفارمز کریں، اگلے الیکشن کے لیے اس چیز کے راستہ بند کریں۔ اگر آپ اسی طرح رونا پیٹنا کریں گے اگلے الیکشن میں پھر یہ چیز دہرائی جائے تو پھر آپ روئیں گے پیٹیں گے۔ تو یہ رونے کے بجائے ہمیں ذمہ وارانہ پارلیمنٹیرین کا کردار ادا کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹی کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ چیزیں جو آج غلط ہوئی ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں آج سے بیٹھنا چاہیے پارلیمنٹ میں۔ اچھا یہ الیکٹورل ریفارمز کے لیے تو ہی یہ پی ڈی ایم بنی تھی اور آپ لوگوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ کریں گے، لیکن پھر وہ ہوا ہی نہیں۔ مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ رہے ہیں، وہ بھی اسی بات پر ناراض ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان میں الیکشن خریدا گیا ہے۔ دیکھیں پرابلم یہ ہے، دیکھیں الیکٹورل ریفارمز کی بالکل بات ہوئی تھی، اس وقت پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں رہی تھیں۔ اب ہم ڈیفینیٹلی الیکٹورل ریفارمز کی بھی بات کریں گے، پولیٹیکل پارٹیز ان کو دعوت بھی دیں گے، آپ کو بھی نظر آئے گا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹیز اس میں سے جیتے ہیں کون سی نہیں ہے۔ یہ جو آج کی اپوزیشن ہے نا، یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے گی اور بولے گا ہم نے نہیں بیٹھنا، ہم اس کو نہیں مانتے، اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے۔ بھئی آپ اگر مانے نہ مانے، وزیر اعظم بن گئے، کابینہ بن گئی ہے، پریزیڈنٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور حکومت نے چلنا ہے، آپ سے کسی نے نہ اسٹیمپ لگوانا ہے، آپ نے نہ کسی سرٹیفکیٹ لینی ہے، اور یہ چیزیں چلنی ہیں۔ یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ شور شرابے میں جو ہے وہ جو بل آتے جائیں گے وہ پھر پاس ایک ہوتے اور رہیں چیز گے۔ ہے، اب مولانا صاحب کے ایک اعتراض ہے کہ جی سندھ میں اور کہاں پہ الیکشن چل سندھ اور بلوچستان میں تو خریدے گئے۔ کے پی کا الیکشن تو ٹھیک ہوا، پھر کے پی میں تو ان کو سب سے زیادہ اعتراض ہے۔ اگر ان کو کے پی پہ اعتراض ہے بغور ان کے، تو کے پی کا اگر لیکن خریدا گیا سندھ اور بلوچستان نہیں، کو۔ اگر کے پی کے اعتراض میں دھاندلی ہوئی ہے، کے پی کا ان کے اعتراض ہے نا، تو ووٹ کس کو پڑے ہیں؟ پی ٹی آئی بینیفیشری کون ہے جن کے ساتھ وہ آج کل بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہے تو مطلب مولانا صاحب جو ہے نا ان سے پہلے سودا بازی کرے کہ تم نے میرے جو سیٹیں جو مجھ سے چوری کی آپ لوگ وہ پہلے واپس کر دو۔ پھر دیکھیں پی ڈی ایم ٹو یا جو بھی آج وہ عمر یوسف صاحب بات کر رہے تھے، وہ تو آپ کے پاس آ گیا، سربراہ آپ کے ساتھ اتحادی بن گیا ہے، محمود خان ہم نے آپ کے پاس اپنے کینڈیڈیٹ نہیں تھے، انہی پہ آپ گزارا چلا رہے۔ دیکھیے مولانا صاحب ہارے جو ہیں وہ کے پی کے میں ہیں، ان کو کے پی کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے، شور شرابہ وہ سندھ میں کریں جیسے انہوں نے یہاں پہ 10 حکومتیں پہلے بنائی ہوں۔ کتنی دفعہ حکومت مولانا صاحب نے وہاں پر بنائی ہے، کتنے ان کے وہاں پر وہ ہوئے ہیں، لڑکانے پہ پیٹ رہے ہیں، لڑکانے میں ہمیشہ وہ 1-1 لاکھ ووٹوں سے ہارتے ہیں۔ کبھی ایک دفعہ جیتے ہوں ہم کہیں گے چلو یار ایک دفعہ یہ جیتے تھے تو شاید یہ سیٹ ہوتی، لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں۔ آپ جو ہے نا کے پی میں کیوں احتجاج نہیں کرتے، جہاں اپنا صوبہ ہے، جہاں پہ آپ کے بچے آپ کے بھائی سارے ریجیکٹ ہو چکے ہیں، آپ کی پوری پارٹی ریجیکٹ ہو چکی ہے، ادھر آپ احتجاج نہیں کرتے اور آپ چیخ چلا رہے ہیں سندھ میں۔ لیکن ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آئیں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس میں ریفارمز ہونے چاہیے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور ٹھیک کرنے کا فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نہال ہاشمی صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سر وزیر اعظم صاحب نے آج مفاہمت کی پیشکش تو کی، لیکن اس کا وے فارورڈ کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، وہ عمل درآمد کے لیے انہوں نے کچھ نہیں بتایا، تو کیا ہوگا؟ کیا رابطے کیے جائیں گے، اپوزیشن کو بھی ٹیبل پر لایا جائے گا، ہوگا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے اپنے تقریر کے اختتامی لمحات میں ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ جب 2018 کا الیکشن ہوا اور اس کے بعد اسمبلی بنی، بڑے احتجاجات تھے، بہت ریزرویشنز تھے ہمارے، ہم نے کہا آئیں میثاق معیشت کرتے ہیں جی، اور اسے انہوں نے رد کر دیا۔ آج انہوں نے کہا آئیں بیٹھ کے میثاق مفاہمت کرتے ہیں۔ یہ اس طرح سے آپ سمجھ لیں COD پارٹ 2، اور پاکستان میثاق مفاہمت کے بغیر آگے نہیں بڑھے گا۔ مگر دوسری طرف آج میں جب تقریر سن رہا تھا مجھے بہت دکھ ہوتے تھے پاکستانی بحثیت سیاسی کارکن کہ یہ تقریر صرف MNAs کے لیے اور گیلری میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ آپ کے میڈیا کے تھرو یہ پوری دنیا کے لوگوں تک تھا، ٹریڈرز کے تک تھا، بیوروکریٹس تک تھا، انویسٹرز تک تھا، اداروں کے لوگوں تک تھا، ہر کسی کو پہنچانا تھا۔ اور جس طرح سے انہوں نے اس تقریر کو ڈسٹرب کیا، اور اس کے بعد ان کو پتا تھا کہ عمر ایوب صاحب نے تقریر کرنی ہے، تو وہ احتجاج ضرور کرتے، ایک ڈیسنٹ طریقے سے کرتے، ان کی بھی تقریر سنتے، اپنی بھی تقریر سناتے وہ، مگر انہوں نے یہ کیا، جس سے میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ اس پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن آئی ہے، سنی اتحاد کونسل، وہ عوام پاکستان کے لیے نہیں آئی ہے، وہ پاکستان کے لیے نہیں آئی ہے، وہ نمائندگی صرف ایک لوگوں کا کر رہی ہے، وہ
شخص ہے عمران خان، وہ وہاں پہ کوئی اپنی تقریر میں کسی بھی عوام کے دکھ اور تکلیف کی بات نہیں کی، انہوں نے ساری کی ساری باتیں کی عمران خان کے حوالے سے۔ نمائندگی کر رہے ہوں، لیکن آپ نے تو مفاہمت کی پیشکش کی ہے نا، اب آپ کے پاس کیا ہے پلان، کیا ہے اس کے لیے، کیا کریں گے؟ پلان یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا جو پلیٹ فارم ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے اداروں کے درمیان ایک ڈائیلاگز ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً ایوان صدر بھی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان کی فیڈریشن کی علامت ہوتی ہیں، ہاؤس آف جو فیڈریشن ہے، سینٹ ہے، وہاں پہ ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے، ہم آپ کے پلیٹ فارمز میں، سیمینارز میں، سمپوزیم میں آتے ہیں۔ اگر آپ ڈائریکٹ نہیں بات کرنا چاہتے ہیں، انڈائریکٹ آپ ہم سے بات کریں، ہم بات کرنے کو تیار ہیں، 24 گھنٹے تیار ہیں۔ وہ بار بار کر رہے تھے کہ آپ جو مزاحمت کر رہے ہیں آج، ایک طرف آپ بات کرنے کی بات کریں، دوسری طرف ان کی تقریر نہیں دکھانے دیتے ہیں نیشنل ٹی وی پر، پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی ڈپٹی اسپیکر کے حکم پر دوبارہ بحال کی جاتی ہے۔ نہیں، ان کی تقریر آپ اگر ہاؤس کو دیکھتی ہیں تو ان کی تقریر ہاؤس میں جو موجود تھے وہ سن نہیں پا رہے تھے، اور ان کی تقریر میں ان کی زیادہ جو فوکس اس وجہ سے کٹ کیا گیا۔ نہیں، وہ فوکس کیا کر رہے تھے؟ وہ فوکس یہ کر رہے تھے عمران خان صاحب کی تصویر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بھائی، آپ پاکستان کے جو لوگ ووٹ دیا ہے، اگر آپ کو دیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ جیت کے آئے، تو آپ ان لوگوں کی تکلیف، دکھ، درد کی بات کریں اور کہیں کہ اگلے 5 سال ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا انہی وجوہات کی بنا پر پھر پی ٹی وی کو کہا گیا کہ کٹ کر دیں ان کی تقریر کو؟ ان کی جو سبسٹنس نہیں تھا ان کی تقریر میں، اس وجہ سے اس کو کٹ کیا گیا۔ نہیں، کٹ ہم نے تو نہیں کیا، دیکھیے ہم نے نہیں کیا کٹ۔ اگر کہیں پہ کوئی از خود کوئی تقریر کٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے ذمہ دار پارلیمنٹ تو نہیں ہے، یہ اس کے لیے ذمہ دار وزیر اعظم۔ اس لیول پہ جا کے بات کریں گے کہ آپ کسی کی تقریر کو کٹ کر دیں؟ بالکل نہیں۔ اگلے دن بلاول صاحب نے بھی تقریر کرنی، اور پھر سب سے افسوسناک بات کیا تھی کہ ان کے ساتھ صرف 28-30 لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، جب آخری جس وقت وہ تقریر کر رہے تھے، ان کے اپنے لوگ ان کی تقریر نہیں سن رہے تھے، ان کے اپنے لوگ نہیں سن رہے تھے۔ کنڈی صاحب نے دیکھا ہوگا وہاں پہ۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اب بلوغے کی طرف چلنا، فائنلی اس پارلیمنٹ میں ڈائیلاگ سے معاملات حل ہوں گے، لاٹھی ڈنڈے سے۔ اور ڈائیلاگ کے لیے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل یہ تیار ہے یا نہیں؟ سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔ سر، وزیر اعظم صاحب کا آج فائنلی انتخاب ہو گیا، سنی اتحاد کونسل کسی بھی اتحادی کو ووٹ دینے کے لیے قائل نہیں کر سکے، اور جو اچنبے کی بات تھی وہ یہ کہ اعجاز الحق صاحب نے بھی شہباز شریف کو ووٹ دیا، آپ کو ووٹ نہیں دیا۔ اقبال صاحب؟ ایک تو مجھے آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی جی، لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ یہ کس نے کس کو ووٹ دیا، کس نے کس کو ووٹ نہیں دیا، یہ میرے نزدیک تھوڑی سی ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل پی ٹی آئی نے ایک احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، اور اس میں لاہور میں جی پی او چوک کے اندر ایک ہمارے کارکن جس کا نام ہے احمد شاہ ولد عبداللہ، اس کو پولیس نے اریسٹ کیا، اور اس کی فوٹیج موجود ہے اور بالکل ٹھیک تھا، اور اس کو حراست کے اندر سر پہ جو ضربیں لگائی گئیں اس کی وجہ سے وہ آج کرٹیکل کنڈیشن میں لاہور جنرل ہاسپٹل کے اندر داخل ہے۔ اور ویسے ایک قانون منظور ہوا ہے، اس کو شروعات ہماری گورنمنٹ میں ہوئی تھی اور بعد میں پی ڈی ایم گورنمنٹ نے شاید اس کو منظور کیا تھا کہ زیر حراست کسی پہ تشدد کیا جائے تو وہ جرم ہوتا ہے، اور اگر اس کی وجہ سے کسی کی موت واقع ہو جائے تو اس کی سزا بھی موت ہے۔ تو مجھے امید ہے، ویلکم مریم نواز، آپ چیف منسٹر بنی ہیں، اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے دور حکومت کے اندر پہلے دن کس طرح سے ریاستی تشدد جو ہے اس کی شروعات ہوئی ہیں۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے، یا میں یہ کہنا چاہوں گا زیادہ ضروری کہ کتنے ووٹ کس کو پڑے، وہ تو ایک بالکل میں نے کہا نا کہ وہ بات اہمیت کی حامل ہی نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ یہ ثابت کریں کہ وہ چیف منسٹر پنجاب سو کالڈ، میں یہ کہوں گا نام نہاد چیف منسٹر پنجاب، وہ کیا جنرل ضیاء الحق کی سیاسی گرینڈ ڈاٹر ہیں؟ ان کے والد محترم نے 1988 میں اگست میں جب وہ جہاز کا حادثہ ہوا تھا یہ کہا تھا جنرل ضیاء الحق کی وفات پہ کہ میں یتیم ہو گیا ہوں، تو وہ ان کی گرینڈ ڈاٹر ہی ہوئی نا، تو یہ ضیائی دور ہی آ گیا ہے، مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے۔ اور اسمبلی میں آج جو ہوا وہ سارے ضیائی اور سارے ذوالفقاری اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو بس یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں ایک بار پھر عرض کرنا چاہتا ہوں یہی بات
کہ جس طرح سے ظلم و تشدد ہو رہا ہے اور پچھلے 1 سال سے 10 مہینے سے ہوتا آ رہا ہے، یہ جمہوری نظام جسے کہتے ہیں آیا ہے، الیکشن کے نتیجے میں جو آیا ہے، یہ اسی کا تسلسل چل رہا ہے. بے حد افسوس اور بے حد قابل مذمت جو ہے سچویشن ہے. مجھے ولید صاحب آپ کی بات مکمل طور پہ میں نے سنی ہے، صرف ذرا میرے سوال کا جواب دے دیجیے گا. ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا. آپ کے پروگرام کے لحاظ میں یہاں آ گیا ہوں. مجھے لاہور جنرل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا، جہاں ایک کارکن زندگی اور موت کی کشمکش جو ہے وہ اس میں مبتلا ہے اس وقت، اور کس کے نتیجے میں، پولیس کے تشدد کے نتیجے میں، اور کس کی نگرانی میں. پنجاب حکومت کو اس کا جواب دینا چاہیے جو آپ بات کر رہے ہیں. بالکل پنجاب حکومت کو سر اس کا جواب دینا چاہیے. اب ذرا میری بات کا جواب دیجیے گا سر. اعجاز الحق صاحب نے شہباز شریف کو ووٹ دیا، کیا آپ لوگوں نے ان کو اپروچ نہیں کیا تھا، کنونس نہیں کیا تھا، یا کیا ہوا ہے؟ یہ اتحادی تھے وہ آپ کے؟ میں نے تو کہا دیا نا بھائی، میں نے تو کہہ دیا ہے کہ سارے ضیائی اور سارے ذوالفقاری اکٹھے ہو گئے ہیں، اور مجھے کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ اپروچ کیا یا نہیں کیا؟ میرے خیال میں ہمارے ایک بیکڈ امیدوار تھے جنہوں نے ان کو شکست دی تھی، اعجاز الحق صاحب کو. بہرحال اب وہ ٹریبونل میں جائیں گے. آج 2024 ہے، 2013 کے کیس ابھی بھی چل رہے ہیں ٹریبونلز کے اندر، تو وہ ٹریبونل میں جائیں گے. ان کو 2034 میں شاید ان کا کیس ٹیک اپ ہو جائے. سینیٹر صاحب آپ کو دعوت دی جا رہی ہے میثاق مفاہمت کے لیے، اس کا کوئی مثبت جواب جائے گا آپ لوگوں کی طرف سے؟ جی، حبیب جالب نے کہا تھا ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو. کوئی مفاہمت یا کوئی اس طرح کے میثاق ان حالات میں جہاں پہ جمہوریت کو اس طرح سے مسخ کیا جائے، اس طرح سے ڈسٹارٹ کیا جائے جو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، کیا آپ توقع کر سکتے ہیں اس کی؟ کہ آپ توقع کر سکتے ہیں کہ مجھے پتا ہے نا، میرے ساتھی ہیں جنہوں نے اسلام آباد کی 3 سیٹیں لڑی ہیں جن کو ہرا دیا گیا ہے. مجھے پتا ہے نا سلمان اکرم راجہ، میں یہاں بیٹھا ہوں جہاں سے آپ سے بات کر رہا ہوں، سلمان اکرم راجہ یہاں 90,000 ووٹ سے لیڈ کر رہے تھے یا 80,000 ووٹ سے لیڈ کر رہے تھے، اس کو 12,000 ووٹ سے ہرا دیا گیا. ٹھیک، یعنی آپ کی طرف سے پھر نہ ہی سمجھا جائے. یہ آپ کی بات کو میں ذرا کنٹینیو کروں گی فیصل صاحب. جی میں کہتا ہوں ولید صاحب اجازت دیجیے. میں نے تو بتا دیا آپ کو، اور جیسے دیتا دلیری کے ساتھ ولید صاحب اجازت دیجیے سر. اس طرح بریزنلی یہ ہوا ہے. فیصل صاحب، شہباز شریف صاحب میثاق معیشت کی بات پہلے کرتے ہیں، پھر میثاق مفاہمت کی بات کرتے ہیں، اور پھر اسمبلی میں ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ابھی نہال صاحب کہہ رہے تھے کہ جب عمر ایوب صاحب تقریر کر رہے تھے تو اس وقت 25-30 لوگ ان کے اپنے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وزیر اعظم صاحب بھی تو چلے گئے تھے نا. ایک طرف پی ٹی وی پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تقریر جو ہے وہ نشر نہیں کی جاتی، ڈپٹی اسپیکر کو یہ کہنا پڑتا ہے، دوسری طرف وزیر اعظم صاحب بھی بغیر تقریر سنے ہی چلے جاتے ہیں. سر دیکھیں، جہاں پہ پی ٹی وی کا ہے اس میں کوئی شاید میں بھی ٹیکنیکل فالٹ ہے، کچھ ہوا ہوگا، ڈپٹی اسپیکر نے انٹروین کیا اور اس نے اگر کیا تو اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں نہیں ہوں، ایسی چیزیں نہ ہوں. لیکن جب یہ خود حکومت میں تھے ولید صاحب وغیرہ، تو ان کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا، جس طریقے سے چیزیں ہوتی رہیں، جس طریقے سے ایک وائس چانسلر ہتھکڑیوں میں فوت ہوا، باقی ایسی چیزیں ہوئیں، اچھی بات ہوتی کہ اس وقت بھی یہ جمہوریت کی آواز اٹھاتے. ہم کبھی نہیں کہتے ہیں کہ جو آج کوئی غلط چیز ہوگی تو وہ غلط، مطلب ہے وہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہوگی. لیکن جب یہ جمہوریت کے چیمپئن اور جو جس طریقے سے انقلابی اور جس طریقے سے یہ ڈیموکریٹک بنتے ہیں، تو جب اپنے دور میں جب یہ اپنے لیڈر کے سامنے بالکل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے تو آواز نہیں اٹھاتے تھے. اس وقت کہتے سب ٹھیک ہے. انہوں نے جس طریقے سے 9 مئی میں اپنے ورکروں کو، نوجوانوں کو استعمال کیا 9 مئی کے واقعات میں، کیا وہ ٹھیک ہوا تھا؟ کیا مطلب ہے کہ ہم تو کہتے ہیں غلط ہوا. انہوں نے غلط ورک ان لوگوں کو، وہ نوجوان تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی، ورکر سمجھ نہیں تھی کہ ہمارا لیڈر تو کہہ رہا ہے کہ بہت اچھی چیز ہم کر رہے ہیں. لیکن جب ان کو بے سر و سامانی کی حالت میں، آج اچھی بات ہے ان کو اسپتال میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت بھی ان کو تھانوں کے باہر ادھر ہونا چاہیے جب آپ نے لوگوں کو ورغلایا اور لوگ پھر جو ہے وہ جیلوں میں اور تھانوں میں گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. وہ کلا کی ونگ کی طرف جو ان کی ضمانتیں کر سکے. تو یہ چیزیں کہنا آسان بات ہے، لیکن پریکٹیکلی کرنا جو ہے وہ اور بات ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں فلانی اور فلانی، تو یہ آپ کا جو کینڈیڈیٹ ہے یہ ایوبی نہیں ہے کہ کون سے جمہوریت کا چیمپئن ہے، مجھے بتائیں نا. تو اس کی تاریخ میں آپ چلے جاؤں کس طریقے سے نکالا گیا، وہ بھی پھر ہمیں بتائیں تاریخ کیا تھی. تو یہ کوئی مطلب ہے کہ کہاں سے آگے، جمہوریت سے آگے، کن ووٹوں سے آگے. تو یہ لوگوں کو جو چیزیں آپ لوگوں کو لگبات دیتے پھر وہ جو ہے اپنے اوپر بھی آپ آزمائیں. آپ تو مانگے تانگے کبھی وزیر اعظم ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی صدر کے کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے آپ کے پاس ہے نہیں. مانگے تانگے کی پارٹی، اس شخص کی پارٹی جو خود اپنی پارٹی پہ الیکشن نہیں لڑا، آزاد لڑا، وہ خود بھی اپنی پارٹی میں آیا، ان کو بولا آپ لوگ بھی آ جائیں، اور انہوں نے اتنا وہ کیا کہ آج پھر کہہ رہے ہیں
مطلب بھیک مانگ رہے ہیں ریزرو سیٹوں کے لیے، جو ان کا لیگلی کوئی رائٹ نہیں ہے ان کو ریزرو سیٹ ملنے کا، کیونکہ ان کی لسٹ نہیں تھی، اس کی اپنی پارٹی تھی، ایک بندہ آزاد لڑ اس کی پارٹی نہیں ہے، اس کی لسٹ نہیں تھی، اب کہتے ہیں ہمیں یہ سیٹیں دے دیں، لہٰذا وہ باتیں کریں. ابھی ہم کہتے ہیں جی اس طریقے سے چیزیں نہیں چل سکتی. ہاں ٹھیک ہے آپ کریں، آپ کا جمہوری حق ہے، آپ کے ان کی پارٹی کے ساتھ 4-5 فرینچائز ہیں، ٹھیک ہے، ایک نکلتا ہے جیل سے کہتا ہے مجھے پارٹی لیڈر نے یہ حکم دیا ہے، دوسرا کہتا ہے وہ غلط تھا مجھے یہ کہا ہے، تو 5 فرینچائز چل رہی ہیں، 5 فرینچائز کی مختلف. فیصل صاحب ذرا مجھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے بتا دیجیے، ابھی 2-3 دن پہلے نیگر بخاری صاحب پروگرام میں کنفرم کر کے گئے کہ چیئرمین سینٹ کے لیے جو آپ لوگ کی بات چیت ہو چکی ہے اور جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ گیلانی صاحب ہی ہوں گے. اب ہوا یہ ہے کہ گیلانی صاحب نے بھی حلف اٹھایا نیشنل اسمبلی کا، اس کے بعد پھر ان کی سینٹ کی رکنیت ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد اب آج انہوں نے کاغذات نامزدگی سینٹ کے لیے جمع کروا دیے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے این اے کا الیکشن لڑا تھا اور وہ الیکشن جیت گئے. جیسے وہ الیکشن جیتے تو ان کی سینٹ کی سیٹ ویکنٹ ہو گئی، کیونکہ آلریڈی وہ سینیٹر تھے، تو ان کی سینٹ کی سیٹ ویکنٹ ہو گئی، انہوں نے یہاں پہ حلف لینا تھا. ڈائلاگز ہیں، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، ڈائلاگز میں یہ ہوا کہ ہمیں اسپیکرشپ نہیں ملی، ہمیں چیئرمین سینٹ کی سیٹ ملی. لیکن سر وہ تو 11 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے، حلف اٹھانے سے ان کی سیٹ ختم ہوئی نا، وہاں حلف نہ اٹھاتے تو وہ رہتا، وہ 11 تاریخ کو نارملی ہمیں الیکشن کمیشن نے کنوے کیا تھا کہ اگر وہ ادھر مطلب ہے کہ اگر وہ نیشنل اسمبلی میں وہ کیونکہ وہ سیٹ جیت گئے وہ نیشنل اسمبلی میں آنا پڑا گیا، تو نیشنل اسمبلی میں وہ آئے، انہوں نے اوتھ لیا، انہوں نے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر پرائم منسٹر کا ووٹ دیا، پریزیڈنٹ کا ووٹ دیں گے، اس کے بعد وہ سینٹ کا الیکشن جو 14 کو ہو رہا ہے اس پہ لڑیں گے، جیسے وہ جیتے ہیں ان کی یہاں سے چھوڑ دیں گے. یوسف گیلانی صاحب جو ہیں وہ ہمارے سینئر وائس چیئرمین ہیں پارٹی کے، سینئر موسٹ اور ہاٹ فیورٹ ہیں چیئرمین سینٹ کینڈیڈیٹ کے لیے، تو اس لیے وہ سینٹ میں جا رہا ہوں. میں اس کا قانونی نقطہ پوچھ لوں، نہال صاحب ذرا بتائیے گا، یہ ایسے ہی اسی طرح سے حکمت عملی ہے، نمبر گیم کو تھوڑا سا اپ کرنے کے لیے یہ حکمت عملی کی گئی ہے، کیا ہوا ہے یہ قانونی طور پر ایسے ہی ہے جیسے فیصل صاحب بتا رہے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، apparently یہ ٹھیک ہے. The moment you are taking oath of any other parliament or assembly, then your جو present seat ہے that exists cease to be exist ہو جاتا ہے. وہی آپ کی بات حلف اٹھانے پر ہوتا ہے نا، حلف نہ اٹھاتے تو نہ ہوتی. ہاں اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز آ رہی تھی، یہی میرا سوال ہے، اس میں سے تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز آ رہی تھی کہ اگر آپ سپوز ابھی ہمارے جیسے کے پی اور یہ ہو ایک منٹ سر، یہ ہو سکتا تھا کہ یہ اگلے ایک ہفتے حلف نہ اٹھاتے اور سینٹ میں ہی رہتے، تو وہ پھر کہہ دیتے کہ آئی ریزائنڈ. یہ چیز اس میں ایک ٹیکنیکل ایک گرے ایریا تھا جس میں یہ تھا کہ اگر آپ بن جاتے ہیں، میں نے فار ایگزامپل بھی میں نے بن گیا تو آپ کی وہ سیٹ آٹومیٹکلی ہم اس چیز میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ماضی میں ہماری جو 7 ووٹ ریجیکٹ کیے گئے تھے جو کہ نام پہ لگائے گئے تھے پورے باکس میں، تو ہم کوئی ایسے جو چیز نہیں چھوڑنا چاہتے تھے جس سے ہمیں کوئی ایسا ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ریزائن کر کے سینٹ میں چلے جائیں. اچھا نہال ہاشمی صاحب، سانحہ 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے آپ لوگ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس وقت بھی آپ لوگ مطالبہ کرتے رہے، سزائے دلوانے کی آپ لوگ بات کرتے رہے، ایک بار پھر اب آپ کی حکومت آئی ہے، پھر سانحہ 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے آج وزیر اعظم صاحب نے بھی بات کی ہے کہ وہ لوگ جو انوالو تھے ان کو سزائے دلوائیں گے. تو سر یہ سزاؤں کا عمل کب سے شروع ہو جائے گا؟ پہلے تو میں خالد صاحب کی بات کو، ولید صاحب کی بات کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. انہوں نے ضیائی اور ذوالفقاری کا، ذوالفقار تو ایک اچھا نام ہے ہماری اسلامی دنیا میں، مگر شاید وہ بھول گئے کہ وہ فرسٹ ایور ڈکٹیٹر آف پاکستان کے جو صاحبزادے اور ان کے صاحبزادے، ان کو آج ووٹ ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو پاکستان میں جمہوریت کے اوپر جو سب سے بڑا خون مارا تھا ان کے گرینڈ فادر. پھر مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ڈاکٹر ولید اقبال ہے یا بیرسٹر ولید اقبال ہے بھائی. پوری دنیا میں اگر کوئی پیشنٹ کرٹیکل کنڈیشن میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں دور رہو، آپ دعا کریں، اس کو پرووائڈ کریں، اس کے فیملی کے ساتھ کھڑے. آپ ہاسپٹل جا کے کیا کریں؟ آپ انتظار کریں کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے. تو یہ جو لاشوں کی اور گولی گالی کی سیاست، اس کو ختم ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اب آپ نے جو یہ پوچھا تھا کیا کہتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، سزا دینے کا حق ہمیں نہیں ہے. ایک سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہے. اگر پروسیکیوشن کیس میک آؤٹ کر دے گی تو کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ اسے چھوڑا جائے. اسی لیے سزا اور جزا کا ایک نظام رکھا گیا. دیکھیے گناہ معاف کر سکتا ہے، گناہ معاف کرنے کا اختیار میرے رب کو ہے، مگر جرم کے سزا معاف کرنے کے اختیار جو ہے اس نے عوام وہ نظام کو دیا ہوا ہے. تو اگر انہوں یہ سمجھتے کہ they are not guilty, if they feel they are not guilty. ولید اقبال صاحب پر دونوں طرف سے بڑے تیر برسائے تو میں ان کا جواب بھی لینا چاہ رہی ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا بریک کی مجھے کال دی جا رہی ہے. بریک لیجیے، بریک کے بعد واپس آئیے. ولید صاحب آپ کا کامنٹ شامل کروں گی.
پروگرام میں ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہوں گی. میرے انتہائی معزز مہمان آج میرے ساتھ موجود ہیں نہال ہاشمی صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب اور سینیٹر ولید اقبال صاحب. سینیٹر صاحب, بریک سے پہلے آپ کی پارٹی کے حوالے سے دونوں مہمان گفتگو کر رہے تھے. وزیر اعظم صاحب نے آج 9 مئی سانحے کے ذمہ داروں کے حوالے سے بات کی ہے, کٹہرے میں لانے کی بات کی ہے. گزشتہ روز نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بتایا تھا کہ سانحہ 9 مئی کی تحقیقات کے لیے جو حکومتی کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے کام مکمل بھی کر لیا اور سفارشات بھی تیار کر لی ہیں, اور رپورٹ کل منتخب وزیر اعظم صاحب کے حوالے بھی کر دی جائیں گی. آپ کو لگتا ہے سر آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے لیے حالات مزید مشکل ہو سکتے ہیں؟ ولید صاحب. مزید مشکل اس کا مطلب کیا ہے جی؟ مشکل تو تھے ہی, مزید کا مطلب مجھے نہیں پتا کیا ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے پیچھے 8-9 مہینے اور پھر الیکشن کا یہ سارا پروسیس, کاغذات نامزدگی چھیننا, پھاڑنا اور اغوا کرنا تائید کنندہ کو, تجویز کنندہ کو, اس کے بعد کیمپین نہ کرنے دینا, چھاپے مارنا, نشان چھین لینا, اس سے زیادہ مشکل کیا ہو سکتی ہے؟ تو مزید والی بات کے اوپر تو میں ایگری نہیں کرتا, لیکن میں ایک بات ضرور عرض کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ میں سخت اختلاف کرنا چاہتا ہوں کنڈی صاحب سے جو انہوں نے کہا, اور میں دہراتا ہوں میں سخت اختلاف اور سخت ترین الفاظ میں اختلاف کرنا چاہوں گا کنڈی صاحب سے جب انہوں نے کہا کہ ہم مخصوص نشستیں بھیک میں مانگ رہے ہیں. میں ان کو کہوں گا کہ آئین کا آرٹیکل 53 پڑھیں, اس کا کلاز 3 پڑھیں, جس میں بتایا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو, کس سیاسی جماعت کو کتنی سیٹیں مختص ہیں, کہ اپنی جتنی جنرل سیٹس جیتی ہیں اس کے مطابق سیٹس ملیں گی. خود یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. خیبر پختونخوا کے اندر جہاں پہ پی ٹی آئی کو 90 کے قریب نشستیں ملی ہیں, اور باقی جو پارٹیاں ہیں ان کی پارٹی سمیت پی 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 اور پی ایم ایل این اور اے این پی اور جے یو آئی سنگل ڈیجٹس میں ہیں. کسی کی 5 سیٹیں ہیں, کسی کی 4 سیٹیں ہیں, کسی کی 7 سیٹیں ہیں, اور دوسری طرف 90 سیٹوں والی پارٹی, وہاں 26 مخصوص نشستیں ہیں. تو آئین کا آرٹیکل 53 جو ہے, 51 جو ہے, اس کا کلاز 3 یہ کہتا ہے کہ جتنی آپ کی جنرل سیٹس ہوں گی اس کے متناسب کہ 4 جنرل سیٹس پہ آپ کو 1 سیٹ ملے گی. اچھا, یہ اب چاہ رہے ہیں کہ ان کو 5 سیٹوں یا 4 سیٹوں کے اوپر, 7 سیٹوں کے اوپر ان کو وہ 26 سیٹیں جو ہیں ساری کی ساری ان کے اندر بندر بانٹ ہو جائے, بجائے کہ جس کو 90 سیٹیں ملی ہیں جس پارٹی کو اس میں. اور یہ اسے کہتے ہیں صحیح غصب کرنا, اس کو کہتے ہیں انگریزی میں یوزرپیشن. اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سیٹوں کی بھیک مانگ رہے ہیں. یہ بھیک مانگ رہے ہیں, نہ صرف بھیک مانگ رہے ہیں, یہ غصب کرنا چاہ رہے ہیں ان سیٹوں کو. یہ ان سیٹوں کو مال غنیمت سمجھتے ہیں. اور یہ الیکشن کمیشن, مطلب ہم تو پی 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 اور پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم اور جے یو آئی اور اے این پی کا مقابلہ تو کر ہی رہے تھے, ہم الیکشن کمیشن کا بھی مقابلہ ساتھ, وہ بھی فریق بنی ہوئی تھی, ہم وہ بھی کر رہے ہیں. تو کتنی مزید مشکلات اور ہو سکتی ہیں مجھے بتا دیں. یہ نشان چھیننے والی جو بات آپ نے کی ہے نا سر, آج سر تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہوئے ہیں اور بلوچستان کے سوا کہیں بھی مقابلہ نہیں ہوا, تو کیا یہ ایک اچھی روایت ہے؟ دیگر پارٹیوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن آپ لوگ تو آئے ہی روایات کو توڑنے کے لیے تھے نا ولید صاحب. دیکھیں جی, ہم نے ایک الیکشن کا شیڈیول دیا 20 فروری کو, اور اس کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرائے بہت سے پینلز نے, بہت سے امیدواروں نے, اور ایک آدھ دن جو بھی وقت مقررہ تھا اس کے اوپر کچھ نے وڈرا کر لیے, کچھ نے نہیں کیے. اور بلوچستان میں جہاں نہیں ہوئے وہاں پولنگ ہوئی ہے. اب بتائیں کہ ایک صوبے کے اندر بھی اگر پولنگ ہوئی ہے تو کسی اور پارٹی نے کبھی کر کے دکھایا ہے؟ پورا الف سے لے کے یہ تک ہم نے ایک پروسیس بنا کر اس کو مختص کر کے اس کو رول آؤٹ کیا ہے, اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. اور اکبر بابر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر جائیں گے چیلنج کرنے کے لیے, اور اگر وہ جائیں گے تو ان کے علاوہ بھی اور لوگ جائیں گے. تو ولید صاحب آپ کو لگتا ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے آپ نشان آپ اپنا ریٹریٹ کر لیں گے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو نا جی, کہ اگر آپ اور آپ کے ناظرین اور تمام وکلاء جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ذرا پڑھ لیں وہ فیصلے, تو ایک نظر آئے گا کہ جی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر کتنی سیاسی جماعتیں آئی ہیں. ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے, اس کے آئین کو اس طرح سے کسی نے الیکشن کمیشن کے اندر پڑھا ہے اور اس کے الیکشن کو
اندرونی الیکشن کو اس طرح سے الیکشن کمیشن نے مائکرو مینج کیا ہے جو کہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے, کہ جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اور اے این پی کو 20,000 کا جرمانہ دے کے کہا ہے کہ چلو الیکشن لڑ لو, الیکشن کے بعد آپ کے نشان کا فیصلہ کریں گے. تو میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کا سوال یہ تھا نا کہ پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات ہوں گی. کوئی مزید مشکلات نہیں ہوں گی, جتنی مشکلات تھیں اور ان کے باوجود جو میں داد دیتا ہوں پاکستان کے ووٹرز کو, جو انہوں نے انقلاب برپا کر دیا. سر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکلات نہیں ہوں گی دین یہ تو اچھی ہے, تو کہ پھر ایک اچھی بات قائم ہونے جا رہی ہے نا سر. فیصل صاحب جی, میں تو کہہ رہا ہوں کہ جی مشکلات ہیں آلریڈی, جو جس طرح سے تمام منصوبے خاک میں ملا دیا. مجھے باقی لوگوں سے بات کرنے کی اجازت ہے پلیز. یہ لمبی پالیٹکس, لمبی اننگز ہے, ہم کھیلیں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. فیصل صاحب سنا ہے آپ کے پی کے لیے فیورٹ ہیں, تو اس کو کنفرم کر دیں ذرا. گورنرشپ کے حوالے سے کچھ اطلاعات خبریں آ رہی ہیں, نام آ رہا ہے آپ کا. نہیں ایسا سچ کوئی بات نہیں ہے, پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. جو ہمارے پنجاب بات ہوئی ہے آپ سے اس بارے میں؟ نہیں کوئی بات نہیں. پنجاب اور کے پی کا جو گورنر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنانا ہے, اور پارٹی لیڈرشپ نے 9 تاریخ کے بعد جب پریزیڈنٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون ہوگا کہ کون نہیں ہوگا. ولی صاحب اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن, بھائی یہ تو آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے, ہم نے تو نہیں لگایا. جیسے آپ کہتے تھے نا نیب کا چیئرمین آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے, آپ نے تحفہ دیا تھا نا. آپ کے جو بانی چیئرمین تھے کہتے ہیں پاکستان میں اس سے بہترین شخص مجھے نہیں ملا, تو آپ کا تحفہ خود سنبھالیں اس کو. اگر وہ غلط کام کر رہے بقول آپ کے, ہم تو نہیں سمجھتے کوئی غلط کام ہو رہا ہے. اگر غلط کام ہو رہا ہے تو آپ نے دیا ہوا تحفہ آپ اگر ایسے غلط لوگوں کو آپ نے ماضی میں ایسی جگہوں پہ بٹھایا ہے بقول آپ کے, چیف الیکشن کمیشن کی بات کریں, ہاں, تو پھر مطلب ہے کہ باقی تباہی آپ نے کیا کی ہوگی. اگر یہ تباہی ہوئی ہے تو پھر باقی تباہی آپ نے اس ملک کی کیا کی ہوگی جو آپ نے لوگوں کو بٹھایا ہوگا, جن صوبوں میں آپ کی حکومت تھی یا مرکز میں حکومت تھی. لہٰذا ہم نے سارے آرٹیکل سب کچھ پڑھا ہے, ہم جو ہے اس بیس پہ بات کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی انٹر پارٹی میں الیکشن میں مقابلہ اس جگہ پہ ہوا جہاں پر ایک سیٹ بھی یہ نہیں جیتے. بلوچستان میں کوئی سیٹ جیتے ہیں لوگ, وہاں پر ان کا مقابلہ ہو گیا, باقی بلا مقابلہ آ گئے. ٹھیک ٹھیک. تو سر گورنر کے حوالے سے بھی آپ سے کوئی بات نہیں, پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے 9 تاریخ کے بعد ہی ہوگا. بالکل ٹھیک. نہال ہاشمی صاحب آپ کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کی, کیونکہ ہم سارے کلیے ملا رہے ہیں نا, تو ایسا لگتا ہے کہ نکل کے پھر آپ کا نام سامنے آ جاتا ہے اگر ایم کیو ایم نہ ہو تو, کیونکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مسلم لیگ نون سے معاہدہ یہ ہوا ہے کہ جو بھی گورنر ہوگا وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا. دیکھیے میرے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. پارٹی ایک دوسرے کو جانتی ہے, ہماری کیپیسٹی بھی جانتی ہے, ہمارے کردار کو بھی جانتی ہے, ہماری لائلٹی کو بھی جانتی ہے, کمٹمنٹ کو بھی جانتی ہے. تو جس کسی کو بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ انالائز کرتے ہیں اپنے لوگوں کا, تو گورنمنٹ جس کو بہتر سمجھے گی, ہمارے قائد ہیں محمد نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر, جس کو چاہیں گے بہتر سمجھیں گے. محمد زبیر صاحب کے حوالے سے بھی کہیے گا, وہ آج کل پارٹی پالیسیز پر بڑی تنقید کر رہے ہیں. آج بھی میں ان کا ٹویٹ دیکھ رہی تھی تو وہ کافی نالا اور ناراض نظر آ رہے ہیں. آپ اگری کرتے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے؟ میں نے سچ پوچھے تو میں نے ان کے ٹویٹس کو نہیں دیکھا, اگر دیکھا ہوتا تو میں ضرور کمنٹس کرتا, میں نے دیکھا ہی نہیں. لیکن وہ بڑا کھل کر تنقید کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیے آپ ان ہاؤس تنقید ضرور کیا کریں پارٹی میں اصلاح کے لیے, مگر آپ جب پولیٹیکل پارٹی کے ممبر ہیں اینڈ وین یو انجوائے اے پریویلیج ہاؤس, تو پھر آپ کو کچھ ہمارے بیریئرز ہیں, ہمارے اپنے قائم کردہ کچھ بیریئرز ہوتے ہیں جس پہ ہمیں چلنا پڑتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ہم زبان پہ بھی لانا بہتر چیز نہیں ہوتا, کیونکہ ہم پولیٹیکل لوگ جو ہیں اس کو عوام بہت زیادہ واچ کرتے ہیں. وی شوڈ بی ویری کیئرفل آن آور ایکٹس. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ تینوں مہمان پروگرام میں ساتھ. سے بریک کا وقت ہو گیا ہے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بارشوں نے جو تباہی مچائی ہوئی اور موسمیاتی تبدیلی جو ہو رہی ہے اس پر بات کریں گے. ناظرین پروگرام میں بات کرنے کے لیے اس وقت مجھے بلال انور صاحب سی ای او ہیں NDRMF سے. بہت بہت شکریہ آپ کا بلال صاحب پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. سب سے پہلے تو سر یہ کہ اس وقت پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں اب پاکستان شامل ہو رہا ہے. حالیہ بارشوں اور برف باری کے نتیجے میں تقریباً 30 سے زائد افراد جو ہیں وہ اپنی جانوں سے جا چکے ہیں. 150 سے زائد مکانات تباہ ہو گئے ہیں. گوادر شہر وہاں تو بہت ہی تباہ حالی ہے, بہت ہی برا حال ہے. کیا حالات ہیں اس وقت اور کن علاقوں میں تباہی زیادہ ہوئی ہے, کیا رپورٹس آپ کے پاس؟ جی جیسا کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جو اس وقت جو بارشیں ہو رہی ہیں حالانکہ وہ کسی حد تک ایکسپیکٹڈ تھی, ان کی فورکاسٹ جو ہمارا محکمہ موسمیات نے اس نے کسی حد تک فورکاسٹ کی تھی. لیکن اب کلائمیٹ چینج جیسے کہ آپ نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی اب یہ کریکٹرسٹک ہی ایسا ہے کہ اس میں جو انٹینسٹی اور فریکوینسی ہے
بارشوں کی یا کسی بھی قسم کی موسمیاتی تبدیلیوں کی، اس میں صرف یہ نہیں کہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ ہیٹ ویوز بھی آ رہی ہیں۔ بہت سارے جو ہمارے ایسے علاقے ہیں جن میں بہت جلدی ہیٹ ویوز درجہ حرارت بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ تو موسمیاتی تبدیلیوں سے اس طرح کی ریٹکنس جو ہمارے صدیوں سے جو ایک وہ موسمی حالات تھے یا ان کا ایک پیٹرن تھا وہ تو ڈسرپٹ ہو چکا ہے۔ جو حالیہ بارشیں ہو رہی ہیں، جو بھی بارشیں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی خاص طور پہ جو ہم نے گوادر میں دیکھا، یہ بھی اسی کا ایک نتیجہ ہے، اسی کی ایک کڑی ہے۔ اور آپ نے کہا جی پاکستان ان ممالک میں آ رہا ہے جہاں پہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اس وقت محسوس کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان بہت دیر سے اس قسم کے حالات کا شکار ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اس میں ایک اویئرنس زیادہ آ رہی ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، اداروں کو بھی پتہ چل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اب یہ شدت اتنی زیادہ آ گئی ہے، انٹینسٹی اتنی زیادہ، فریکوینسی اتنی کم ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے اب کیا نہیں جا سکتا۔ اور یہ وجہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر بھی اس کی زیادہ سے زیادہ اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیا جا سکتا ہے، یہ میں آپ سے سوال کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے مجھے بتائیں سر، پاکستان میں تو مارچ بہار کا مہینہ ہوتا تھا، پھول کھلتے تھے، لیکن ابھی بالائی علاقوں میں جو سردیوں میں برف باری ہونی تھی وہ اس وقت ہو رہی ہے۔ شہروں میں بارشوں سے جو سردی لگ رہا تھا کہ چلی گئی ہے وہ اب واپس آ رہی ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں مزید بارشیں اور برف باری ہے، اور پھر موسمیاتی تبدیلی، یہ جو سائیکل ہے، یہ جو سب کچھ ابھی ہو رہا ہے، یہ اسی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ جی بالکل اسی تبدیلی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ جسٹ ٹو ریمائنڈ یو، یاد دلاتا جاؤں کہ پچھلے سال مارچ میں ہیٹ ویو تھی اور انتہائی درجہ حرارت بہت اونچا تھا، اور صرف 2 سال کے عرصے میں، یہ ایکچولی 1 سال کے عرصے میں، یہ دوسرا سال ہے اس وقت، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارچ بہت ٹھنڈا ہو گیا، اور وہ بھی ایک موسمیاتی تبدیلی تھی اور یہ بھی ایک موسمیاتی تبدیلی ہے۔ یہ ہم جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، یہ دو اینڈز ہیں، اس کے 2 ایکسٹریمز کے اینڈ ہم دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی مارچ کے مہینے میں۔ اور کیونکہ پاکستان کا ایک جغرافیکل لوکیشن ایسی ہے کہ ہم 2 بڑے موسم جو ہوتے ہیں، ہمارا مونسون سسٹم جو ہے وہ بڑا ڈیلیکیٹ ہے اور بڑا نازک ہے، اور بالکل یہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے، اور یہ گلوبل فینامنا ہے، یہ پوری دنیا کا فینامنا ہے۔ مزید بارشیں اور برف باری ہونی ہے ابھی؟ یہی فورکاسٹ کیا جا رہا ہے کہ مزید کچھ بارشیں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہیوی رین بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اتنا زیادہ ابھی فورکاسٹ نہیں کیا جا رہا کیونکہ آپ کو 15 دن کی فورکاسٹ زیادہ پریسائز ملتی ہے۔ اچھا سر، جس طرح سے یہ ویدر سائیکل چینج ہو رہا ہے، بن موسم کے بادل برس رہے ہیں، سردیوں کی برف اب جا کر ہم بات کر رہے ہیں کہ پڑ رہی ہے، اس سے زراعت پر کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ آلریڈی ہم تو پاکستان پہلے ہی فوڈ سیکورٹی کا شکار ہے، گزر رہا ہے ان حالات سے، تو پھر یہ ہمارے زراعت پر کیا اس سے فرق پڑے گا؟ جی بہت اچھا سوال آپ کا۔ سب سے پہلا امپیکٹ زراعت پہ ہی آئے گا، کیونکہ جو پیٹرن ہے اس وقت ایگریکلچر کا ہے، یا جو ہم مختلف سیڈز ہیں ان کی ورائٹیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں، ان کا ایوولوشن یا بہت ساری جو ابھی استعمال ہو رہی ہیں وہ جینیٹیکل ماڈیفکیشن کے بعد آئی ہیں، تو ایون وہ بھی اس کو چینج ہونے میں ایک بڑا لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور جو ہم بات کر رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کی، یہ ہم ایک بڑے چھوٹے سے ڈیوریشن کے اندر دیکھ رہے ہیں، تو اس میں جو پہلا امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زراعت اس سے نیگیٹیولی افیکٹ ہوگی۔ بہت سارے علاقوں میں آلریڈی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ییلڈ جو ہے وہ بہت کم ہوئی ہے۔ ہمیں پچھلے سال پتہ چلا کہ ہماری آم کی فصل کافی زیادہ امپیکٹ ہوئی، وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی، اور جو باقی ہمارے گرین پروڈکشن ہے وہ بھی امپیکٹ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلا امپیکٹ جو ہے وہ ہماری فوڈ یا ایگریکلچر کے اوپر ہوگا، اور کانسیکوینٹلی وہ فوڈ۔ اچھا، اگر میں آپ سے آپ کا اندازہ مانگوں کہ یہ ویدر سائیکل چینج ہو رہا ہے، اس سے زراعت پر کتنا پرسنٹ فرق پڑے گا، آپ بتا سکیں گے؟ نہیں، یہ بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ریٹکنس بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ہم فورکاسٹ اس طرح سے کر نہیں پا رہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ تو پتا کہ پاکستان کی جغرافیکل لوکیشن ایسی ہے، ہمارے ویدر پیٹرن ایسے ہیں، کیونکہ ہم مونسون کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اثر ہوگا اور امپیکٹ کافی ہوگا، اور ہمیں اس کے لیے ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنی پڑے گی۔ کسی حد تک جو جی ڈی پی یا اکنامک امپیکٹ ہے اس کو ایک مور جنیرک فارم میں کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے، اور لوگوں نے کیا ہوا، اس میں بے شمار سٹڈیز ہیں، بلکہ اب تو کہا جا رہا ہے کہ اپ ٹو اراؤنڈ 9.1% کا امپیکٹ ہم نے پچھلے 20-25 سالوں میں ہماری اکانومی کے اوپر ہوا۔ سر اچھا، اس سال ہوا یہ کہ ماضی کے مقابلے میں کم سنو فال ہوا، اور اس سے obviously پھر پانی کے ذخائر پر فرق پڑے گا۔ اب اگر اسی کو ہی آپ لے کر آ جاتے ہیں سمرز کی طرف، تو کیا پھر گرمی بھی اسی بہتات کے ساتھ اس سال پڑے گی کیا پاکستان میں؟
ہمیں بالکل ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ گرمی کی شدت درجہ حرارت زیادہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے گلیشیئرز کے اوپر ہوتا ہے. جب گلیشیئرز زیادہ تیزی سے پگھلتے ہیں تو پانی کا فلو جو ہے انکریز ہو جاتا ہے. تو ہمیں کچھ فلڈز اور اس قسم کی جو سچویشنز ہے اگر وہ وہاں تک جاتا ہے تو وہ ہمیں وہ فیس کرنی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا سرد علاقے جو سمجھے جاتے ہیں وہاں پر بھی گرمی کی شدت بڑھ سکتی ہے, وہاں پر بھی زیادہ ہوگا ٹمپریچر؟ جی بالکل بالکل. اور یہ صرف پاکستان نہیں ہے, آپ یورپ میں دیکھیں فرانس میں ہیٹ ویو سے لوگ مر رہے ہیں. ہم نے باقی جگہ کے اوپر جرمنی میں پچھلے سال 2 سالوں میں دیکھا کہ ہزاروں سے کے حساب سے ہیٹ ویو سے 32, 34, 35, 36 یا 40 تک ٹمپریچر کبھی سنا بھی نہیں تھا ہم نے یورپ میں. لیکن اب یہ وہاں پہ یہ ایک اللہ رحم کرے. سر اب جو نئی حکومت ہے ان کو پھر اس پر بھی بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. ایک آخری سوال یہ بھی بتائیے گا کہ پچھلے سال جب سیلاب آیا تھا تو اس وقت پاکستان میں بڑی تباہی ہوئی تھی. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ عالمی کانفرنس ہوئی جس میں پاکستان میں امداد کے حوالے سے بڑے اعلانات ہوئے. پھر کیا ہوا ان اعلانات کا؟ اس پر کام ہوا؟ وہ امداد ہمیں ملی نہیں ملی؟ کیا ہوا؟ کیا رکاوٹیں بنی اگر نہیں ملی تو؟ جی بالکل. انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس وقت پلاجز کی جنیوا کانفرنس میں بہت سارے پلاجز کیے تھے, کوئی 9-10 بلین ڈالر کے پلاجز ہوئے تھے اور وہ پلاجز ابھی تک سٹینڈ کر رہے ہیں. ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ ابھی بھی ریگولر اس کے اوپر میٹنگز ہو رہی ہیں, ان کے اوپر اپڈیٹ لیا جا رہا ہے. یہ سارے اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ میرا اپنا ادارہ جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ, کیونکہ ہم بھی پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, ہم بھی پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں, تو یہ فائنینسنگ پروجیکٹ فائنینسنگ ہوتی ہے. اس کے لیے پروجیکٹس بنانے پڑتے ہیں, بڑے بڑے پروگرامز بنانے پڑتے ہیں اور ان کے اگینسٹ ہمیں یہ پلاجز مٹیریلائز ہو پاتے ہیں. تو اس وقت جو سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ادارے, بہت ساری منسٹریز, ایون پروونسز وہ ان کے اوپر پروجیکٹس بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کافی سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ ایڈوانس سٹیجز کے اوپر. تو پھر لیٹ کیوں ہیں اتنے؟ تو ابھی میرے پاس ایگزیکٹ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں سے کچھ فنڈنگ جو ہے وہ آلریڈی ریئلائز ہو چکی ہے, لیکن یہ ہے کہ ایگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں ہے. اور باقی بھی جیسے جیسے پروجیکٹس بنتے جائیں گے اور ہم سبمٹ کراتے جائیں گے اور ہمیں فائنینسنگ ملتی جائے گی. لیکن 9-10 بلین کچھ بھی نہیں ہے. I think جو اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے, امپورٹنٹ پوائنٹ جو نوٹ کرنے والا ہے کہ پاکستان کی جو فائنینسنگ نیڈ ہے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو امپیکٹس آف دا کلائمیٹ چینج وہ بہت زیادہ ہے اور فائنینسنگ گیپس بہت زیادہ ہیں. اس لیے اس سے بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا بلال انور صاحب. پروگرام میں آپ ساتھ میں ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے جمعے کو ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.